तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, सारे बुज़ुर्गों को, सारे बच्चों को, सारे जवानों को, सारी बहनों को, सारे बुज़ुर्गों को मेरा सलाम, दुआ, प्यार। तो आइए आज हम अपना पैगाम शुरू करते हैं। आज खुदा के कलाम से देखते हैं कि आज के लिए क्या कलाम है। तो आइए पढ़ते हैं। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलम रवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार, काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। खुदावंद अपने ज़िंदा कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत बख्शे और खुदाए सालूस की तारीफ़ हो, और आप सबको खुदावंद इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, नसीहत दे, और आने वाले वक्त के लिए बचने की लिए तौबा की तौफीक दे। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो पैगाम है वो एक लिहाज से बड़ा अजीब है, क्योंकि ये जो लिखा है ना कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है, तो जब उन्होंने चौथी मोहर खोली, क्योंकि ये सारी 7 की 7 मोहरें बर्रा खोलता है, और बर्रा यीशु मसीह नासरी है जिसने कुर्बान होकर ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार अपने हाथों में लिया। और इस वक्त सारा ज़मीन और आसमान का, क्योंकि जब यीशु मसीह नासरी कब्र से जी उठे तो उन्होंने कहा ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो अब ज़मीन आसमान के कुल इख्तियार को यीशु मसीह नासरी को हक हासिल है कि वो उसके मुताबिक अपने सारे काम करे और सारा इख्तियार दिखाए। और इसमें जो इख्तियार दिखाया गया है वो है कि जब चौथी मोहर खोली गई तो यूहन्ना रसूल कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक घोड़ा आ रहा है और उसका रंग जर्द है। अजीब बात है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी जर्द रंग का घोड़ा नहीं देखा। खुदा का शुक्र हो, मैंने नहीं देखा, और मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये अजीब रंग है कि घोड़े काले रंग के होते हैं, चितकबरे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वाइट होते हैं, लेकिन जर्द रंग का घोड़ा ना मैंने देखा है, ना शायद किसी और ने देखा हो। खैर, खुदा की बातें हैं, ये तो हर किसी का अपना अपना तजर्बा है। तो वो जर्द घोड़ा जो है, जर्द रंग जो है, वो कलाम कहता है कि उसके सवार का नाम क्या है? मौत। और आलम रवा उसके पीछे पीछे है, यानी आलम रवा मौत के वसीले से आलम रवा लोगों को हड़प करने के लिए पीछे पीछे है, उनको ले लेने के लिए पीछे पीछे है, उनको आलम रवा में उतारने के लिए पीछे पीछे है। और उसका क्या है, उसको क्या कहा गया? आलम रवा उसके पीछे पीछे है, और उसको इख्तियार क्या है कि वबा, काल, तलवार और ज़मीन के दरिंदों से ज़मीन के लोगों को हलाक करे। किन लोगों को? वो लोग जो यीशु मसीह नासरी की और इस मुकद्दस कलाम की खुशखबरी को नाचीज समझते हैं, हकीर समझते हैं, फजूल समझते हैं। ये ऐसे ही कहानियाँ लिखी हुई हैं। मेरी ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा है कि एक दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई सर्जरी में, तो मुझसे उसने हाल पूछा, तो वैसे ही मैंने रस्मन कह दिया
کہ تھی تو میں بیمار لیکن I'm okay. تو میں نے یہ کہا تو اس ڈاکٹر نے کہا دیٹس ویری نائس. اچھا تو یہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کیا اس نے مجھے حال چال کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے خدا کا شکر ہے میں بہتر ہوں لیکن ابھی مجھے اتنی تکلیف ہے. تو جب میں نے یہ کہا تو میں نے کہا اس سے پوچھا میں نے کہا آر یو کرسچن؟ کہتی نو، ایسے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا بری بات اسے کہہ دی ہے. او نو 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 نو. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا ہے خدا بندہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا بن گیا ہے ان کے ساتھ. کبھی یہ ملک ایسے کہلاتا تھا کہ یعنی کہ لوگ فخر کرتے تھے اس پہ کہ میں آئی ایم کرسچن. تو لیکن اس نے ایسے کہا جیسے میں نے اس سے پتہ نہیں کیا کچھ مار دیا یا کیا اس کے اوپر میں نے کوئی آفت بھیج دی ہے. تو مجھے بڑا ہی برا لگا. میں نے کہتی ہے اٹس فل آف اسکیری اسٹوریز. میں کہ نو دس از ناٹ ٹرو. میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ سچ نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، جو بھی آپ دماغ میں سوچو ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ کا دماغ بولے گا، آپ کا دل بولے گا کہ یہ سچ ہے، یہ میرے ساتھ فلانے وقت میں ایسا ہوا، تو یہ سچی باتیں ہیں. تو خیر اس نے نہیں مانا. اور آپ شاید یقین نہ کریں لیکن میری یہ ہڈ بیتی بات ہے کہ میں نے سنا، میں نے ایسے ہی پتہ نہیں کسی سے پوچھا یا میں سیکنڈ ٹائم گئی تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر اسٹیبلی کدھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہو گئی ہے، وہ تو گر گئی ہے، اس کی تو دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں. میں نے اسی وقت مجھے یاد آیا. میں نے کہا دیکھو خدا کے زندہ کلام کو اس نے کہا کہ یہ تو اسکیری سٹوری سے بھرا ہوا ہے. تو یہ مجھے بڑا دکھ. اور اس کے بعد میں نے دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ اس کو تو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس سے وہ اب کام نہیں کر سکتی. اس نے ختم کر دیا، ریٹائرمنٹ لے لیا. تو میں نے خدا کے کلام پہ یقین کیا کہ جو اس کو رد کرتے ہیں، جو اس کو رد کرتے ہیں. تو خیر میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں زمین و آسمان کے کل اختیار کی بات کر رہی تھی اور اس زرد گھوڑے کے بارے کہ زرد گھوڑا، زرد رنگ موت کا نشان ہے. کیونکہ اگر آپ پرانے عہد نامے میں پڑھیں تو جو کوڑ کا رنگ بھی زرد ہوتا تھا، کوڑ کا رنگ بھی زرد ہوتا تھا. تو یہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا کہ اس کے سوار کا نام موت ہے. یعنی ایسی مہلک بیماریاں جس سے انسان کی موت واقع ہونے کو ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، بلکہ ہو جاتی ہے. اور ایسی مہلک بیماریاں جب آپ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، اس کو ویلکم نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، تو خدا مختلف وباؤں سے لوگوں کو مارتا. اور یہ 4 وبائیں تو شروع سے ایسے ہی انہی وباؤں سے خدا نے دنیا کو مارا ہوا ہے. تلوار، کال، درندے اور مختلف قسم کی بیماریاں، ان سے مطلب جب سے یہ ساری وبائیں ظاہر ہوئی مصر میں، جب بنی اسرائیل کو خدا نکال کے لے آیا تو یہ مختلف بیماریوں سے اور طریقوں سے خدا نے مصریوں کو مارا. اور سب سے اینڈ والی جو تھی وہ تھی موت. پلوٹوں کو جب مارا تب فرعون نے کہا کہ جاؤ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر آفت سے آفت بڑی سے بڑی آ رہی ہے، تو اس لیے چلے جاؤ. اور جب نکال دیا تو پچھتانے لگے کہ ہائے ہمیں تو مفت کے غلام ملے ہوئے تھے، ہم نے ایسے ہی جانے دیا. کوشش کی ان پر چڑھائی کرنے کی تو کلزم نے انہیں ہڑپ کر لیا اور نیچے اس کی تہ میں وہ غرق ہو گئے. تو یہ کلام جو ہے یہ بھی اسی کی کرتا ہے کہ ایک ہولناک آفتوں سے خدا ان لوگوں کو جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کلام کی باتوں کو
نہیں مانیں گے، اس کی عزت قدر نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، خدا سے نہیں ڈریں گے، خدا کو سارے ازلی اور ابدی نہیں مانیں گے، تو وہ ایسی وباؤں سے مر جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائیں گے؟ عالم رواح میں، عالم رواح، پہلے تو عالم رواح کے دو حصے تھے پرانے عہد نامے کے مطابق، لیکن اب ایک ہی حصہ ہے، بدکاروں کے لیے، زناکاروں کے لیے، اور خونیوں کے لیے، اور ہر قسم کی شرارت کرنے والوں کے لیے اب ایک ہی حصہ ہے، جو کہ سارا یہ ابلیس کے پیروکار اس میں جائیں گے، اور تب ان کو پتہ چلے گا کہ اور کلام بھی کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح اپنی ظاہر آمد میں آئیں گے، ظاہری طور پہ آئیں گے، تو یہ نان بلیور، یہ جو بڑے اپنے آپ کو، مجھے تو شرم آتی ہے ان الفاظ کو بولتے ہوئے، اور میں بولنا نہیں چاہتی، جو خدا کے طریقوں کے خلاف چلتے ہیں، جیسے سدوم اور عمورہ چلے، اور آخر کار خدا نے آگ اور گندک برسا کے ان دو شہروں کو غرق کر دیا، غرق کر دیا، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں گئی ہوں وہاں پہ ڈیڈ سی اور یہ سارے سدوم عمورہ کے علاقے میں، اور آپ کبھی آپ کو خدا موقع دے جائیں دیکھیں، اس کی زمین بھی سیاہ ہے، کالی ہو گئی ہے، مٹی کالی ہے، اور وہاں کا جو نمک ہے، وہ جو مثل ہے کہ لوط کی آگ اور گندک اوپر سے برسے تھے، اور لوط کی بیوی جب یہ نمک کا ستون بن گئی تھی، اور اس کی بہت بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں وہاں نمک سے، ڈیڈ سی کے کنارے پہ، جو اوپر والی زمین ہے، ڈیڈ سی نیچے ہے، اور اوپر والا جو ہے نا وہ وہاں اتنا نمک ہے، اتنا نمک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور وہ سارے کا سارا نمک کالا ہے، سارے کا سارا نمک کالا ہے۔ تو میں یہ آپ سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے سب بچوں، آپ بھی توبہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ آخری دن ہے۔ مجھے نہیں پتا کب یسوع آ جائے گا، میں خود منتظر بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا کب یسوع آ جائے گا، اور اس لیے تیار رہنا چاہیے، اور خدا کا بھی یہ حکم ہے، تو اپنے گلے میں ان کو تعویذوں کی رکھنا، اپنے بازوؤں پر اور گلے میں تعویذ۔ میں کہتی ہوں، جب میں کلام پڑھتی ہوں میں بڑی حیران ہوتی ہوں، ہر چیز جو لوگ دوسری کو میں کہتی ہیں، برقع، تعویذ، یہ مرتاد، یہ ہر لفظ آپ کو بائبل میں ملے گا۔ خدا مستقبل کا خدا ہے، خدا حال کا خدا ہے، خدا ماضی کا خدا ہے، ماضی، حال، مستقبل تینوں کا وہ خدا ہے، اور یہ ماضی، حال اور مستقبل کو ہماری یہ بائبل جو ہے، یہ تینوں زبانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور تینوں کو بیان کرتی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ میری یہی، میں آپ سے التجا ہی کر سکتی ہوں کہ خدا کے پاس آئیں، خود بھی عمل پر آؤ، خود بھی مانو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاؤ، کیونکہ کلام کہتا ہے تو خود بھی اس کو ماننا، اور اپنے بچوں کو نسل در نسل تو اس کو سکھاتے رہنا، تاکہ وہ خدا کے بارے میں جانے، خوف رکھیں اپنے اندر، سیدھی راہیں کریں، اور خدا سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین، آمین۔